अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इमरान खान साहब जी कल अपने दिए हुए बयान से यू टर्न ले चुके हैं और वो ये कहते हैं कि उनके कल के बयान से जो है वो गलत फहमी पैदा हो गई। उनका ये कहने का मतलब नहीं था। साथ साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या असम्बलियां तोड़ने के लिए खान साहब को मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है या उनकी अपनी ही पार्टी के लोग जो हैं वो अभी भी हिचकिचाहट का शिकार हैं और वो खान साहब के इस फैसले के साथ जो हैं वो उसकी हिमायत में नहीं जाना चाहते, जिसकी कुछ वजूहात का जिक्र जो है वो हम कर भी चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी रिएक्शंस जो हैं वो सामने आए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है। ख्वाजा साहब ने तो यहाँ तक भी कहा है कि असम्बलियाँ तोड़कर आप बेआसरा हो जाएंगे, तो इसके ऊपर जो है वो उनको गौर गौस जो है वो करना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि धमकियाँ और मुज़ाकरात जो हैं वो साथ साथ नहीं चल सकते। मुज़ाकरात आपकी ज़रूरत है, फ़िलहाल हमारी जो है वो ज़रूरत नहीं है। मईशत के हवाले से इसहाक डार साहब के भी बड़े अहम बयानात जो हैं उनके हवाले से भी जो तज्ज़िया है वो बुखारी साहब से हम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आज हम इहाता करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप सो कि आपका जो इस्लामाबाद का टूर है वो बिल्कुल खैर आफियत से गुजरा होगा और अच्छा रहा होगा। वहाँ बैठकर वैसे आप हमें इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से भी काफ़ी अपडेट्स जो है वो देते रहे। वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि आपको पता चलना चाहिए कि इस्लामाबाद में अब क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में बहुत कुछ बदल गया है, इसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो आपने जिसकी इब्तिदा की है, खान साहब की मुज़ाकरात की पेशकश। देखिए, वैसे मैं खौफज़दा थी आज कि बुखारी साहब ने शुरू होते ही कहना है आप कल बड़ी जज्बाती थी ना, आप देख लें। मैं आज नहीं कहूँगा, कल मैंने कह दिया था, बहुत काफ़ी है वो। देखिए, गुजारिश ये है कि उन्होंने मुज़ाकरात की पेश की, वो ज़ाहिर है उन्होंने किसी के बाप पर एहसान नहीं किया है, इसलिए कि इसके अलावा अब कोई चारा बाकी नहीं है। और वो आके उन्होंने ऐसी स्टेज पे कहा है जब वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है या नहीं है इसका भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसका मुझे रिस्पांस क्या मिलेगा। उनका ख्याल ये था कि जो ही मैं कहूँगा क्या है मुज़ाकरात के लिए, वो जूतियाँ छोड़ के भागेंगे और आके मेरे सामने बैठ जाएंगे। तो चेक किया कल खान साहब ने? ये अगर चेक करने की हद तक होता तो फिर ठीक था, लेकिन हुआ ये है कि खान साहब ये पेशकश करके उनको मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि आगे से हुकूमत की तरफ से जो कोल्ड शोल्डर दिया गया उन्हें, या जिसको कहें नो रिस्पांस दिया गया उससे, तो खान साहब जो हैं वो एक तरह से बंद गली में दाखिल हो गए हैं और आगे बड़ा सा एक बोर्ड लगा रखा है, नो एंट्री प्लीज। अच्छा। अब खान साहब का डिलेमा ये है कि अब इससे निकलें तो कैसे निकलें। देखिए, वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, एक वक्त में कई महाजों पे लड़ना पड़ रहा है उनको। एक तो वो हुकूमत के साथ डील कर रहे हैं जो कि अब प्रिविलेज्ड पोजीशन में है, जो 3 महीने पहले तक प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया हुआ था लाहौर की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पे या दीगर शहरों में जो जलसे कर रहे थे, वो जो एहतजाज हो रहा था, बड़ी तादाद में लोग उनके जलसों में शरीक होते थे। फिर लॉन्ग मार्च तक बात पहुंची। लॉन्ग मार्च की फेट क्या हुई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जो सबसे बड़ा डिलेमा है खान साहब को वो ये है कि बाकी को तो छोड़ दें कि हुकूमत क्या कहती है, उनके सियासी मुखालफिन क्या कहते हैं, उनको अपनी ही दोनों सूबों में जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। अच्छा। हम नहीं मानते, हम समझते हैं कि नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है या सोशल मीडिया वालों ने एक ड्रामा घड़ा है, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा वर्चुअल लिंक पर खिताब किया है अपने नाराज अरकान को मनाने के लिए। अच्छा। ये लाइन मुसलसल चलती रही जितनी देर तक वो खिताब करते रहे। इसका मतलब ये है कि असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी 100% लोग उनके साथ नहीं हैं। तो माने कि नहीं माने? फिर मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि उन्होंने उनको जिस कैफियत में मुखातब किया वो मुझे तारीख़ का एक और हवाला याद दिलाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपने लीडरों को डराना धमकाना होता था तो वो फिर लंदन से तकरीर करते हुए कहते थे मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, और सब लोग कहते थे नहीं भाई नहीं भाई। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी चाहते थे कि उनकी पार्लिमानी पार्टी के लीडर जो हैं वो उनसे कहें कि खुदा के लिए खान साहब असम्बलियाँ मत तोड़िएगा। उसने कहा भी है, अपनी रिजर्वेशन उन्होंने जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो अपने मंतकी इंजाम तक यानी कंप्लीशन के करीब हैं, बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल्स हो चुकी हुई है, फंड एलोकेट हो चुके हुए हैं, फंड ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं। तो अगर वो हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे तो हम जाके मुंह क्या दिखाएंगे जब अगली दफ़ा वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या सलूक करेंगे हमारे साथ। नहीं तो बुखारी साहब, इस डिले की वजह भी यही क्योंकि पहले हमने एक तारीख सुनी थी 20 दिसंबर, अब आज एक नया स्टेटमेंट आया कि इसी महीने तोड़ूंगा मैं असम्बलियाँ। देखिए, वो इसी महीने से मुराद अभी तक 20 दिसंबर ही है। अच्छा। अब वो दावे कर रहे हैं कि जनाब मुझे दोनों ही असम्बलियों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो KPK के महमूद खान साहब हैं
یا پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی ہیں، انہوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں جب چاہوں اسمبلیاں توڑ دوں. بھائی کدھر ہے وہ اختیار جناب؟ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے؟ کیا پرویز الہی نے آپ کو لکھ کے اسٹامپ دے دیا ہے؟ وہ دکھائیں نا، جو آپ جو سب کچھ ثبوت بھی دکھاتے ہیں، ویڈیوز بھی چلاتے ہیں، تو وہ ذرا دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین آ سکے. اس اختیار دینے کا کیا مطلب ہے بخاری صاحب؟ ان کے بہاف کے اوپر خان صاحب اعلان کریں گے کہ نہیں اسمبلی توڑ کر نہیں کر سکتے نا؟ کر نہیں سکتے، تو چیف منسٹر نے ایڈوائس بھیجنی ہے گورنر کو، اور وہ باقاعدہ اس کے سگنیچر کے ساتھ ہوتی ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے کہ وہ اختیار دے دیا جی ان کو. مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب دونوں بھی کھیل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، اور بہت ٹھیک کھیل رہے ہیں. وہ ایک سانس میں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خان صاحب جب آپ حکم کریں گے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، اور دوسری طرف کچھ اور چل رہا ہے. اور دوسری طرف جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میری اطلاع یہ ہے، اور میں اپنی اطلاع پہ ابھی بھی قائم ہوں، کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ آپ اسمبلیاں توڑنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. اچھا، کیوں؟ دیکھیں نا وہ زمان پارک کیوں منتقل ہو گئے بنی گالہ سے؟ سیکیورٹی ان کو ریزنز یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کسی وقت بھی انہوں نے گرفتار کر لینا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف مقدمات اتنے ہیں. صحیح ہے. یہی خدشہ ان کو لاہور میں بھی تھا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں 3 ٹیئرز جو ان کے سیکیورٹی حصار بنائے ہیں، ان کو بالکل ایک ڈرپوک آدمی بنا کے انہوں نے زمان پارک کے گھر میں محدود کر دیا ہے. اچھا، اور ساتھ ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حکومت ختم کی تو آپ ناچار ہو جائیں گے. وہ خواجہ صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ بھی آسرا ہو جائیں گے آپ اسمبلیاں. دیکھیں وہ سیاسی بیان ہے. اچھا، وہ سیاسی بیان ہے. لیکن یہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے. خان صاحب کو اس وقت خان صاحب کی اتنی بڑی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب، بہت آبویس یہ مونس الہی صاحب کا انٹرویو آپ دیکھیں، اس میں کہاں وہ آپ کو جو ہے وہ خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیں باجوہ صاحب ایک دم سے اتنے برے کیسے ہو گئے؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ بڑے آبویس سٹیٹمنٹ ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. یہ آپ نے اچھا کیا اس کا تذکرہ کر دیا، بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے باجوہ صاحب کو انہوں نے اب بنانا ہے پنچنگ بیگ، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو بتا دیا ہوا ہے، جتنے بھی ان کے وہ ہیں نا دھوتو ٹائپ لوگ، شیخ رشید ہو گئے، فواد چودھری وغیرہ وغیرہ، میں بہت سارے نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ان کو بتا دیا کہ پڑھ جاؤ اس کو. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ جو ہے وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ریٹائر آدمی جو ہے کہ یہ اب سویلینز ہیں، ان کا فوج میں کوئی کردار نہیں. جو سب سے بڑی خان صاحب کو مار پڑی ہے وہ یہ ہے کہ صرف جنرل باجوہ نہیں گئے ہیں، بلکہ اگر باجوہ صاحب کی تقریر، جس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا آپ کو، این ڈی یو میں جو تقریر تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لاڈلے کی نظر 4 جنرل کیے ہیں. 4، وہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ 4 جنرل کھا گئے خان صاحب. قبل از وقت ریٹائرمنٹس بھی تو ہوئی ہیں. اب یہ سب کچھ کے باوجود اگر مونس الہی صاحب ان کو اور ان کی پارٹی کے لیڈروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باجوہ کے خلاف بھی مہم ختم کریں، اور جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو مرضی نام دے لیں اس کو، اس کے خلاف کسی قسم کی مہم نہ چلائیں، کیونکہ اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ بھی کھلا ایک تصاد ہے کہ ایک طرف بخاری صاحب، میرا سوال یہی ہے کہ اتنا کھلا تضاد خان صاحب کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ خان صاحب بھولے بہت زیادہ ہیں یا مجبور بہت زیادہ ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے، خان صاحب سٹارٹس بلیونگ ہز اون پروپیگنڈا، جو پوری دنیا میں بڑے لیڈروں کی تباہی کا باعث رہا ہے، کہ جب آپ اپنے پروپیگنڈسٹ کے زیر اثر وہ سب کچھ ماننا شروع کر دیں جو آپ دوسروں کے لیے کرا رہے ہیں، تو پھر آپ کی تباہی آتی ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ہٹلر کی. ہٹلر نے اگر اپنا پروپیگنڈا جو کہ گوبلز کرتے تھے اس پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے چاروں طرف جنگ نہیں چھیڑتے، وہ ایک ایک کر کے ڈیل کرتے اگر سب کو، تو آج بھی ہٹلر جو ہے اس دنیا کے اوپر راج کر رہا ہوتا کسی نہ کسی شکل میں. یہی حال خان صاحب کا تھا کہ خان صاحب نے ان کا پروپیگنڈا جو تھا، جنہوں نے کہیں ان کو کہا کہ اسلامی ٹچ دے کے بن جائے امیر المومنین اور باتیں کر دیں شروع مذہب کی، مذہبی ٹچ دیں، آپ نے سنا تھا نا کان میں کہتے ہوئے لوگوں کو، تو کہیں انہوں نے کچھ کہا. وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ آپ کے قد کے برابر کوئی ہے. That is what is one major reason of خان صاحب کو جو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر لوگ ان کو حقیقت بتائیں، یہ خان صاحب کو خواب نہیں آیا تھا کہ میں انسانی سروں کا سمندر لے کے نکلوں گا، ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر نکلے گا. اب وہ یقینی طور پہ پوچھتے ہوں گے اپنے لوگوں سے کہ بھائی صاحب وہ کدھر گیا وہ انسانی سروں کا سمندر جو ہے. تو اس طریقے سے جو مس لیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ لیڈروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. بدترین مثال جو ہے نا میں وہ دوں گا شیخ رشید صاحب کی. وہ ساری دنیا کو گملہ نمبر 4 جو ہے GHQ کے دروازے کی مثال دیتے ہیں، اپنا نمبر نہیں بتاتے کہ کون سے گیٹ کا تھا.
اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے چاروں گیٹ بند ہیں اب. ہاں بھائی صاحب اب سرتوں صحیح کوشش مشکل میں کر مجھے رہے لگ ہیں. رہا ہے آپ کو وہ یاد ہو انہوں نے بیان بھی دیا ہاں کہ میں تعلقات بحال کرنے کی کوشش کروں گا. اب وہاں نہیں ہو بحال رہے. کرنے والا کوئی بیٹھا نہیں ہے نا وہاں, اس لیے نہ ان کو ان کی ضرورت ہے. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سیاست ہی نہیں کرنی ہے تو پھر ان کو شیخوز نہیں چاہیے نا, شیخوز اینڈ ڈبوز نہیں چاہیے ان کو. اچھا ہاں, وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ خود دیکھ لیں گے. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا جی, دوسری بات جو بہت ضروری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس نہج کو کیوں پہنچے ہیں. خان صاحب کیوں یہ مذاکرات کی بات کرنے پر جو تو کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, ان سے بہتر ہے میں مر جاؤں, اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جلسے جلوس کر کے دیکھ لیا, جلسوں میں بہت لوگ آئے, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, 25 مارچ کو لانگ مارچ میں پہلی مایوسی ہوئی انہیں, 25 میں پتہ چلا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. اس کے بعد انہوں نے 26 نومبر کو آپ کے سامنے جو دوسرا اعلان کیا تھا انسانی سروں کا سمندر جو ہے, وہ سمندر جو ہے وہ فیض آباد کی سڑک کے 1 کلومیٹر میں کیسے سما گیا, میری تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی. سمندر کو تو بڑا وسیع علاقہ چاہیے ہوتا ہے نا ہونے کے لیے. تو ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں مارچوں سے اس حکومت کو ڈرا کے نہیں بھگا سکتا. اچھا نہ میں اسٹیبلشمنٹ کو سرنگوں کر سکتا ہوں کہ وہ میرا کہنا اسی طرح ماننا شروع کر دے جس طرح 3.25-4 سال انہوں نے مانا. دیکھیے اگر تو یہ ریئلائزیشن ہو جائے خان صاحب کو تو وہ میرے خیال سے ڈھنگ سے اپنی سوچ کا محور تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کی نشانی کیا ہوگی ویسے؟ میں عرض کروں آپ سے جب سینٹی پرویل کرے گی ان کے بیانات میں اور ان کی پارٹی کے پالیسی سٹیٹمنٹس میں. نہیں ابھی تو انہوں نے پھر کہہ دیا نا کہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے یہ لوگ میرے بیان سے. نہیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہو گئے, ان کو چونکہ لفٹ نہیں ملی, اچھا ان کو گھاس نہیں ڈلی, اس لیے وہ یہ کہہ کے اپنی ہزیمت مٹا رہے ہیں. لیکن ہاں اس چیز پہ وہ قائم ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹ دیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن مجھے اس میں بھی کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ڈیٹ دے دی تو پھر بیٹھنے کا کیا جواز ہے. ہاں نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی شرط ہی مان لی گئی تو پھر مذاکرات کا مذاکرات کس چیز کے. ہاں یہ میرے خیال سے یہ حکومت کا یہ سٹانس جو ہے بالکل درست ہے. میں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کرنا وہ یہ کہ خان صاحب کی اس وقت سٹرینتھ کیا ہے. ان کی پارٹی ہے وائر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے مائیگریٹری برڈز اڑ کے ان کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے, اسی رفتار سے یہ لوگ بھگوڑے ہوں گے اور بھاگ جائیں گے. خان صاحب کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہیں, اور وہ ان کے انڈیجنس ورکر ہیں جو جینوئنلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب نے جو بہت بڑی فاش غلطی کی وہ یہ تھی کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو نظر انداز کیا, جو سٹالورٹس تھے ان کو گھروں کو بھیجا اور اس وشوس سرکل میں گھر گئے. اس نے انہیں اس نہج تک پہنچایا ہے. اس میں جلدی کسی ریڈیکل تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اچھا میں بالکل یہ ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور اگر اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو خان صاحب کو ایک کے بعد دوسری ہزیمت اٹھاتے رہنا پڑے گا. اب دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آل از ویل, ہر چیز آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹو بھی کر رہی ہوتی ہے, عدلیہ بھی کر رہی ہوتی ہے. عدلیہ کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے عجیب حیرت ہے کہ عدلیہ آج بھی عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے اس کے وکیلوں کو موقع دینے کی بجائے خود سے ان کی وکالت کرتے رہتے ہیں. جو 25 مئی والے بیان کے اوپر جو عدالت کا سٹانس اس وقت تھا, جو اس کے بعد رہا اور جو آج ہے, یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے. صورتحال ایسی بالکل نہیں تھی. جب وہ ابھی پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے, عمران خان صاحب کی تقریر نکال کے دیکھ لیجئے جو جس کی ویڈیو موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے راستے کھول دیے ہیں. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کورٹ میں کس نے ضمانت دی تھی اور کس نے گارنٹی دی تھی کہ ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے. ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا, ہاتھ میں ان کے موبائل پکڑا ہوا تھا, کوئی وہ یعنی جیمرز نہیں لگے ہوئے تھے. اور عدالت جو ہے اس معصومیت سے اور اس صدق دلی سے اس کی وکالت کر رہی ہے کہ نہیں دیکھیں یہ وکلا جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کسی سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی, دیکھیں اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی تو وہ ان 2 وکلا پر لگے گی. یہ جو رویہ ہے جب تک قائم رہے گا اس وقت تک خان صاحب سدھرنے والے نہیں ہیں. صحیح. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ بیٹھ کے باقاعدہ عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے, یعنی باوجود اس کے کہ وہ عدالتوں کے لاڈلے رہے ہیں,
باوجود اس کے کہ ثاقب نثار اور کھوسا صاحب نے اس کی پرورش کی ہے, اس کو شیلڈ کیا ہے, باقاعدہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ. اور آگے کی بات جو ہے وہ میں ابھی شاید کرنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن عدالتوں کے وہ لاڈلے تھے, رہے ہیں اور پارشلی ابھی بھی ہیں. اچھا, اگر عدالتوں کا رویہ یہی رہے گا تو عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھے گا, ہمارا کچھ نہیں جائے گا اس میں. عدالتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر خود پی ٹی آئی کے لوگ, اگر کوئی ایک ہلکی سی بات خان صاحب کی شان میں گستاخی کے مترادف ہو جائے یا کوئی ایسے ریمارکس دے دیے جائیں جس سے پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید نہیں ہو رہی ہے, تو جو درگت بنتی ہے ہمارے ججوں کی وہ سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. صحیح ہے. یہاں پر بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے بقائی صاحب, بریک میں لوں گی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کرنی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب جو ایک تاریخ 20 دسمبر دی گئی ہے, یقیناً اس میں بھی کافی دن جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, تو کیوں ہے یہ ڈیلے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان جو ہے 15-17 دنوں میں کیا ہو جائے گا ایسا جو ان کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو مناسب لگے گا کہ 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ جو ہے وہ باقی سیٹوں کے اوپر بیٹھے رہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے رہتے ہیں. حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یقیناً اگر خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پھینک کر چیک کرتے ہیں, کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا پھر اپنے تئیں جو بھی جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے, تو دوسری طرف بھی یقیناً جو ہے پلان اے بی سی یا یہ تمام پلانز جو ہیں وہ تیار ہوں گے. رانا صاحب سے بڑی ایک نجی ٹی وی چینل پہ پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ رانا صاحب کے پاس کیا پلانس ہیں اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, تو رانا صاحب نے ابھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو نہیں کیے ہیں. لیکن بقائی صاحب کے پاس یقیناً, بقائی صاحب آپ کے پاس کچھ اس طرح کا مواد موجود ہوگا کہ ممکنہ طور پر حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اگر خان صاحب, کیونکہ اس کا بھی ابھی نہیں پتا, کیونکہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے آ رہا ہے. وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ خان صاحب کو امید کیا ہے کہ ان دنوں میں کیا ہو جائے گا ایسا جو اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی پہلے سیگمنٹ میں کافی حد تک اس سوال کو ٹچ کرنے کی, لیکن یقینی طور پہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. دیکھیے, ہم یہ پہلے تو یہ گیج کر لیتے ہیں کہ جو خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا اسمبلیاں توڑنے کا, اس کے اوپر مختلف طرف سے ریاکشن کیا آیا ہے. پہلا ریاکشن تو آیا جی رانا ثناء اللہ صاحب کا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے خان صاحب, شرط کے بغیر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بات بھی نہ کریں آپ ہم سے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ٹاک ٹو یو. اس لیے کہ 4 سال تک آپ نے کہا ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ان ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, مر جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. یہ یاد ہے نا, یہ تو اوور نائٹ ایسا کیا ہو تمہیں گیا, بھی یاد تو ہوگا کہ بیان کس کا تھا. اینی وے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے اگر تو بات کرنی ہے جنرل بغیر کسی شرط کے, تو ہم آپ سے بات کرنے کا سوچ سکتے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سویرے آ جاؤ. اچھا, سوچیں گے. دوسری بات ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑنا نہ جمہوری ہے نہ آئینی ہے. اسمبلیاں جو ہیں لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں, توڑنے اور توڑ پھوڑ کے لیے نہیں بنتی ہے. میرے خیال سے بڑی سین بات ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو بے آسرا یعنی ہیلپلیس کی صورتحال آپ کو درپیش ہوگی, ہمیں نہیں. کیونکہ یہ نون لیگ کی طرف سے تو یہ واضح بات کر دی گئی ہے کہ جناب, اور خاص طور سے آصف زرداری, ان کی طرف بھی مجھے آنا ہے, ان پہ بات کرنی ہے مجھے, میں بلکہ لکھ لوں, مجھے بھول جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم انہی 2 اسمبلیوں کے انتخابات کرائیں گے, جنرل الیکشن نہیں ہونے جا رہے, وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے. یہ بہت کیٹیگوریکلی حکومت کی طرف سے یعنی اپنی نیت کا اظہار کر دیا گیا. اچھا, ویسے بقائی صاحب لیٹس اسیوم اگر واقعی اسی طرح سے ہے معاملہ کہ اگر بلوچستان اسمبلی یا پھر سندھ میں نہیں توڑنا چاہتے اسمبلی کو, تو وفاق تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں, ان پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتا. دیکھیے, وہاں سے تو بالکل یہ اندیا بالکل کھلے لفظوں میں دیا جا چکا ہے کہ ہم آپ کی خواہش پر, آپ کے کہنے پر اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. لہٰذا 4 صوبوں میں سے 2 تو ویسے ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور جو باقی کے 2 ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ بھی سارے نہیں ہیں ان کے ساتھ. پوری اسمبلی نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں, خود ان کی پارٹی کے اندر ڈویژن ہے, اور صرف کے پی کے میں نہیں, پنجاب میں بھی. اچھا, یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ان کو اکسا رہے ہیں, کھل کے بولو, ڈرو نہ مجھ سے. یعنی وہ چاہ رہے ہیں یہ کہ میں نے کہہ تو دیا میں توڑ دوں گا, خدا کے لیے آپ آگے سے کہیں نہیں خان صاحب آپ نے اسمبلیاں نہیں توڑنی ہیں, ہم لٹ جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے, وچ از اے فیکٹ. تو میرے خیال سے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں. بہت سارے لوگ ان کی پارٹی کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب جو سابقہ گورنر ہے,
وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ملک جو ہے وہ تو ویسے ہی ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے، اگر ملک میں یعنی انتخابات نہ کرائے گئے تو یہ بحران جو ہے یہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ اور بھائی اس سے زیادہ کیا سنگین ہو جائے گا، جو لینڈ مائنز آپ لگا کے گئے تھے وہ اب پھٹ رہی ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل رات بھی اور آج بھی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے، اور خود انہوں نے جو مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک دو جگہ بیانات دیے ہیں جو کہ تھوڑے سے سخت کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں، سو کم آؤٹ آف دس یعنی کنوکشن کہ نہیں ہم نے ضرور ڈیفالٹ کرنا ہے۔ یہ تو شوکت ترین صاحب نے بھی کہا، شوکت ترین جو ان کی پارٹی کے سٹالورٹس ہیں، ان کے وزیر خزانہ تھے، ان کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، لہٰذا پاکستان کے لیے کوئی نیک خواہش کر لیں خدا کے واسطے، آپ نے پاکستان کی کے اگینسٹ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو عروج پر ضرور پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جناب مراد علی شاہ صاحب بھی بولے ہیں اس کے اوپر کہ توقع تھی کہ خان صاحب اس سارے ایکسپیرینس کے بعد بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان اے نیوکلیر اسٹیٹ کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہوگا، لیکن وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو اسی طرح سے ورغلا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ ان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہیں تو ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ اسمبلی ہے، نہ کچھ ہے۔ اسی طرح کے بیانات وہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ خان صاحب کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ملک جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے سانس میں ان کو اکسا بھی رہے ہیں، خان صاحب نکل آئیں باہر، پڑ جائیں ان کو، گھراؤ جلاؤ، سارے بیانات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک اور زیادہ اعتراض ہے وہ اسد کیسر صاحب جو سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کے بیان پر۔ انہوں نے کہا جی بڑے پشیمان ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہم نے کیوں نہیں، شرم آنی چاہیے، آپ سپیکر تھے، آپ کی ناک کے نیچے وہ لیجسلیشن ہوئی، تم تراک سے آپ نے وہ کرائی اور آپ نے سیلیبریٹ کیا اس کو۔ اگر آپ کو اس وقت کے مناظر یاد ہوں جب اس کے اوپر ووٹنگ ہو رہی تھی تو کیا بچیں کھلی ہوئی تھی ان کی، وہ آپ اگر ریکال کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسد کیسر صاحب آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے ایک ایسی روایت کو جنم دیا جس کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک آرمی چیف جب آرمی چیف بنے گا تو اسے پتا ہوگا کہ مجھے تو 6 سال کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہوگا۔ تو یہ میں توقع کرتا ہوں کہ جب نئی اسمبلیاں آئیں یا یہی اسمبلی اگر پوری مرج کر کے ایک سالڈ ہاؤس کی شکل اختیار کرے تو سب سے پہلے اس قانون کو انڈو کرنا چاہیے۔ اس کا اظہار خود ملٹری لیڈرشپ بھی کر چکی ہے اور بڑے واضح الفاظ میں بات کی گئی ہے۔ اچھا بخاری صاحب اگر واپس وہیں پر اپنا ایک جملہ اس کو کہہ کے میں اسد کیسر کو فارغ کر لوں کہ اسد کیسر صاحب اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، آپ نے ہی یہ کیا تھا، اسی کا نتیجہ جو ہے قوم بھگت رہی ہے۔ جی آپ صحیح ہے۔ اچھا بخاری صاحب ایک چیز پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا ہے نہیں، پہلے جو ہے جب یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع کی، اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہوتا ہے خان صاحب کی طرف سے وہ حقیقی آزادی مارچ کے اختتام کے اوپر، تو ایک ریئیکشن جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جی گورنر راج کا بھی آپشن ہے، تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن سے بالکل حکومت کہہ رہی ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے خان صاحب کو سپیس دے دیا کہ آپ کھل کے کھیلیں، اس طرح کی باتیں بھی نہیں آ رہی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک نوٹ کیا ہے، یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے، اس لیے کہ وہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ خان صاحب کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کو خود ہی چاٹ رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے، ان کی خواہش سے، ان کے حکم پر اسمبلیاں ٹوٹنے نہیں جا رہی ہیں۔ کافی مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب پہلی دفعہ وہ ملے تھے پرویز الہی صاحب سے تو پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں 2 مہینے کا ٹائم مجھے دے دیں تاکہ ہم نے جو کچھ کام کیے ہیں وہ منطقی انجام کو پہنچ جائیں، کچھ ہم ایسا کر جائیں کہ جب الیکشن میں ری الیکشن میں ہم جائیں تو لوگ ہماری طرف پھر دیکھیں۔ وہ ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے اس کے بارے میں تو ہم آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے، لیکن یہ کہ ان کی اس ایڈوائس پر بھی خان صاحب نے عمل تو نہیں کیا، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے اسمبلیاں توڑنے والی یہ 2 مہینے تک ٹل گئی ہے۔ 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن تو خود پی ٹی آئی دے رہی ہے نا، خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، خود بھی ان کے پارٹی لیڈرز نے بھی کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی ہوگا جو میں نے الطاف حسین صاحب کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی۔ خواہش عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ میں نے تو چونکہ کہہ دیا ہے
میں تو اپنے لفظوں میں واپس نہیں جا سکتا. خدا کے لیے آگے سے آپ لوگ کہیں کہ جی خان صاحب اسمبلیاں مت توڑیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خان صاحب کو فیس سیونگ مل جائے گی کہ ہاں جی پارٹی کے لوگ نہیں مان رہے, کیونکہ وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو مکمل حمایت ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ کوئی قدغن, کوئی قید, کوئی پکڑ نہیں ہے خان صاحب کی یو ٹرنز لینے کی. یو ٹرن کا لفظ اب چھوٹا پڑ گیا ہے. یہ یو ٹرن کیا کہ ہم خان صاحب کو گریس فل مارکس دیتے رہتے ہیں, گریس مارکس. وہ میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے. ان کو یا تو پولیٹیکلی اتنی وزڈم نہیں ہے ان کی کمانڈ کے اوپر کہ ایک اتنا بڑا لیڈر جو ملک کا 4 سال تک پرائم منسٹر رہا ہو, جو 26 سال کی اسٹرگل کے بعد یہ کلیم کرتا ہو کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہوں, اس کے لیے یو ٹرن نہ سجتا ہے, نہ میچ کرتا ہے اس کی ذات کے لیے, نہ یہ حالات کا تقاضا ہے کہ آپ شام کو کچھ کہیں, صبح کچھ کہیں, اگلی دوپہر کو کچھ کہیں. یہ بہت ہی نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. یہ ختم کرنا پڑے گا. خان صاحب کو اپنی باتوں پر قائم رہنے کی روایت ڈالنی پڑے گی. ادروائز میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو زیادہ چھترول نہیں ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ پیپل ہیو اسٹاپ ٹیکنگ ہم سیریسلی. ان کو پتا ہے کہ آج جو کہہ رہے ہیں شاید کل مکر جائیں گے. یہ ایک مثال تو آپ میرے خیال میں وہی وجہ ہے کہ رانا صاحب آپ جواب بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب جب ہوگا تب دیکھیں. ہاں نہیں, وہ ڈر نکل گیا نا, وہ جو خوف تھا, اور اس خوف کو یہ کیش نہیں کرا سکے عمران خان صاحب. مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. انہوں نے لوگ جمع کیے, جلسے کیے, انہوں نے لانگ مارچ کیے, جیسے بھی کیے, لیکن بہرحال کیے. اچھا پولیٹیکل شو تھا. ہاں مطلب ہے وہ امپریسو شو بن سکتا تھا اگر وہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرتے. اچھا انہوں نے یہ سب کچھ بلڈ اپ کر کے خود ہی پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کی راکھ جو ہے وہ سمیٹ دی ہے. یہ اس کا کوئی کریڈٹ میں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا یہ انہوں نے اپنے لیے گڑھا خود کھودا اور اس کے اندر خود گرے ہوئے ہیں. اتنا کریڈٹ دیں تو دینا کہ انہوں نے کوئی نہیں روکا, کچھ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں کریں. ہاں نہیں دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ میچورڈ پولیٹیکل ایکیومن جو ہوتا ہے نا, یہ اس کا مظاہرہ ہے. اگر وہ اس کو ریزسٹ کرتے, ان کے جلوس کو روکتے, گرفتاریاں کرتے, تو وہ سب کچھ بلڈ اپ ہو جاتا جو خان صاحب کرنا چاہتے تھے. ایک بات جو رہ گئی ہے وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے, وہ میں کوئکلی کر لیتا ہوں, وہ ہے آصف زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹھنڈے کھیلنے والے ہیں, بہت کول مائنڈڈ, وہ بات پکی کرتے ہیں, جو کرتے ہیں کر کے دکھا دیتے ہیں. انہوں نے بلوچستان حکومت توڑی تھی, سینہ ٹھوک کے کہا ہاں میں نے توڑی ہے, یاد ہے آپ کو؟ اچھا جی. اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, انہوں نے اس کی اونرشپ لی. تو جو پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا تھا, یاد ہے جب پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی بزدار صاحب کی حکومت گھر گئی تھی, آصف زرداری. اب وہ دوبارہ مشن لاہور پہ پہنچنے والے ہیں یہاں کسی وقت بھی, اور وہ کچھ نہ کچھ کر جائیں گے. یہ ان کا کمال ہے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے 5 سال پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, جب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی تھی, مرکز میں بھی پیپلز پارٹی تھی, اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی بنا کے رکھی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے مرضی کا اپنا ہر کام کیا, بلکہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو اقتدار سے نکالا اور الٹیمیٹلی ملک سے بھاگنے میں مجبور کیا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, آصف زرداری صاحب پنجاب میں آئیں گے تو میلہ لگسی, اور میلہ لگسی آئی وانٹ کہ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات ہو, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اس وقت جو ہے وہ محور بننے والا ہے. تمام جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, خان صاحب یہاں پر فی الحال تو موجود ہیں, سیکیور بھی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب, ان کی دوغلی پالیسی, آصف زرداری صاحب بھی لاہور پہنچنے والے ہیں. پنجاب میں کیا سچویشن کریٹ ہونے والی ہے؟ اور پنجاب آبویسلی اگر آپ سیٹس کے حوالے سے بھی نیشنل اسمبلی کی دیکھیں تو پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ سیٹس یہاں پر ہیں, اور یقیناً سیاست بھی جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتے اور کہتے ہیں کہ جو پنجاب میں حکومت بنا لیتا ہے پھر اس کے چانسز جو ہیں وہ وفاق میں بھی تگڑے ہو جاتے ہیں. پنجاب اتنا امپورٹنٹ صوبہ, اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ بات میں کرنا چاہتی تھی کہ ذرا بخاری صاحب اس کو ذرا تھوڑا وضاحت اس کی جو ہے وہ مزید کر دیں. بخاری صاحب, یہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو خان صاحب کو سرپرائز کر سکتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص میں جس کی پالیسی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, دوغلی پالیسی اگر اس کو کہیں. مونس الہی صاحب کا انٹرویو, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آصف علی زرداری صاحب بھی پہنچنے والے ہیں, تو یہاں پر ہونے کیا والا ہے؟ اور جو ایک زمانے میں اونرشپ لیا کرتے تھے پنجاب کی, وہ کدھر ہیں؟ نہ مریم صاحبہ ہیں, نہ حمزہ صاحب نظر آ رہے ہیں, تو کیا ہونے کیا جا رہا ہے پنجاب؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل بجا کہا, پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جس میں جس نے میجورٹی میں سیٹس نکالی ہیں وہ اسی نے پرائم منسٹرشپ کی کا حلف بھی اٹھایا ہے. بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں, سندھ کا لیڈر تھا بیسیکلی, لیکن پنجاب سے میکسیمم سیٹس لی, پرائم منسٹر بن گئے. بینظیر بھٹو سندھ کی لیڈر تھیں, ہمیشہ سندھ کی اونرشپ لی انہوں نے, پنجاب سے سیٹیں نکالی, بن گئے. نواز شریف
3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے, تینوں دفعہ پنجاب میں پرفارم بہتر کیا. تو ایک تو چونکہ یہ بہت بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے, تو اس کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں. صحیح. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کے وسائل بھی بہت بڑے ہیں. اس لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہب ہے, اور یہ پولیٹیکل ہب ہے. اس لیے تمام جماعتوں کا فوکس ہمیشہ اس پہ رہتا ہے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کے لیڈر ہیں, لیکن یہاں ان کی پارٹی کی پریزنس جو ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ تو کراچی میں بھی خیر ہے, بہت بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے. مطلب ہر سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ پنجاب کی امپورٹنس کیا ہے. پنجاب جو ہے یہ ہب ہے پاکستان کی, سیٹ آف پاور جس نے لینی ہے اس نے یہاں بہتر پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ طے ہو گیا. اب یہ یہاں پر پی ایم این این کلیم کرتی ہے کہ یہ ہمارا گڑھ ہے, لیکن جو ان کے ساتھ 27 جولائی کو جو کچھ ہوا یہاں پر بائی الیکشن میں وہ سب کے سامنے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ عمران کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہ لاچار اور بے بس ہو گیا ہے, لہذا نام نال بیٹھو الیکشن آئے گا تو اسے دیکھ لیں گے. یہ اگر اس مائنڈ سیٹ سے وہ باہر نہ نکلے کہ ساری دنیا ان کا تماشا دیکھے گی, یہ اپنی جگہ ہے. خان صاحب لاہور میں موجود ہیں, اگر تو وہ اس لیے موجود ہیں کہ ان کا خیال ہے لاہور پنجاب بہت امپورٹنٹ ہے, تو اچھی بات ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہاں ان کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن یہ 27 جولائی والا حال نہیں ہوگا اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے. اگر آپ اسی بیان بازی میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے چکر میں پڑے رہے اور فیلڈ میں جا کے آپ نے کام نہیں کیا, تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. یہی حال پی ایم ایل این کا بھی ہے. اس وقت صرف ایک ایفرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ ہے آصف زرداری صاحب, جو یہاں ڈیرا ڈالیں گے تو اپنی پارٹی کو ریسرکٹ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں گے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا میں پنجاب میں ڈیرا ڈال کے بیٹھوں گا اور آصفہ میرا علم لے کے نکلے گی. ڈو یو ریمبر؟ تو پنجاب انہوں نے بھی فوکس کیا ہوا ہے, وہ آ کے بیٹھیں گے یہاں پر تو گھڑماس مچائیں گے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. تو پنجاب کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے. اس وقت جو پنجاب میں حکومت ہے, جیسا آپ نے خود کہا کہ وہ ایسے ہاتھوں میں ہے جن کا پتہ نہیں چل رہا کس کے ہاتھ ہے کس کے نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, پنجاب میں 5 سال کا ٹینیور پورا چیف منسٹر کے طور پہ کر چکے ہیں. تجربہ انہیں بہت ہے, یہاں کی لوکل جو نرو سسٹم ہے پولیٹیکل اس کو سمجھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی گجرات تک محدود ہو کے رہ گئی ہوئی ہے. انہیں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی پالیٹکس میں ان کا وجود تسلیم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یا تو اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کو جلد بہتر کرنا ہوگا, کیونکہ اگر آئینی طور پر آپ دیکھیں اور الیکشن کمیشن کی اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو جو پارٹی ہیڈ ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے ممبران میں. اور اگر نئی اسمبلی بنے گی اس میں چودھری صاحب کے ووٹ, یعنی جی کمپلیٹ کر لیجیے, میں تو بالکل اختتامی جو ہے چودھری صاحب کے چودھری شجاعت صاحب کی پاور جو اختیار ہے اس نے پرویل کیا, تو چودھری پرویز الہی صاحب کو مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں بنیادی طور پر وہ احکامات کے محتاج ہیں چودھری شجاعت کے. صحیح ہے. اب آپ ابھی جلدی نہ کریں آپ, یہ بالکل وقت اب یہاں حکومت ان کی ہے, اس کے بیچ میں سموگ کے حوالے سے مجھے مختصراً بات کریں. وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل. ہم سب جو ہے وہ سڑ کرتے پھر رہے ہیں, کسی کو فلو ہوا ہوا ہے, کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے, کسی کو, ایک واحد چیز ہے جس میں دنیا میں ہم ٹاپ کر رہے ہیں. کریکٹ. اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ لاہور نمبر 1 موسٹ پولیوٹڈ سٹی بن جاتا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور یہ اور انفارچونیٹ بات نہیں ہے بخاری صاحب کہ ایک شہر جس کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے وہ اگر سموگ میں ٹاپ کرے تو پھر بس خدا کے واسطے یہ نہ توقع کیجئے کہ عمران خان صاحب اگر حکومت دوبارہ آئے تو یہاں وہ بلین ٹری سونامی لائیں گے. دیکھ لیں کیا اثر ہے کے پی کے کا. آپ وہ میں نے ایک دفعہ بڑے سرکاسٹک انداز میں کہا تھا کہ آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے کے پی کے اوپر سے سفر کریں تو آپ کو لگے گا نہ نیچے کوئی بلڈنگ ہے, نہ کوئی دریا ہے, نہ پہاڑ ہے, نہ کوئی سڑک ہے, صرف درخت ہی درخت ہے. اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ جائیں یہاں اور روایت یہ پنجاب میں انہوں ڈالی کہ 2 جگہ انہوں نے جلسے کیے, وہاں جو لگے ہوئے درخت ہیں وہ بھی کاٹ دیے. بہرحال کٹ اینڈ شارٹ میرے خیال میں بخاری صاحب یہ کیسا مسئلہ ہے جس کے اوپر میرے خیال میں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. نہیں, ہم اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کریں گے, ناخن لینے کی ضرورت ہے. بالکل ہم کریں گے. ابھی فی الحال جو ہے وہ اس شو کا وقت آج ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.